अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रबीउल शरीफ की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी मेहमान शख्सियत, हमारी हर दिल अजीज शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफूर मदनी साहब आज के हमारे इस रबीउल अव्वल शरीफ के खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने। हम इनको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत क़िबला कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप स्पेशली माशाल्लाह आज आपने हमें रौनक बख्शी। अल्लाह पाक आपको खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। हज़ूर क़िबला जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रबीउल अव्वल का सिलसिला है और आज माशाल्लाह उर्स आला हज़रत के भी ये दिन चल रहे हैं, तो उसी वाले से हम इंशाल्लाह आपके होने का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र इंशाल्लाह ये हो ना हो कि हमारी महफ़िल में उनका ज़िक्र ना हो तो महफ़िल अधूरी होती है। तो आपसे पहला मैं गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल्लाह को आला हज़रत क्यों कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पर मुझे आकर लब कुशाई का मौका अता फरमाया। आमीन अल्लाह करीम आपको खैर और बरकत अता फरमाए। आमीन। देखिए, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आला हज़रत कहना ये बड़ी आम सी बात है। उसकी वजह यह है कि किसी का भी कोई नाम होता है तो दीगर शख्सियात से नुमायाँ होता है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। बाकी जितने भी उलमाए किराम हैं उन सब से नुमायाँ हैं और ज़्यादा इल्मी शख्सियत हैं, इसी वजह से इनको आला हज़रत कहा जाता है। जिस तरह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इमाम आज़म कहा जाता है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो रसूल पाक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़े हैं, नहीं, बल्कि वो अपने दौर के उलमा में, अपने दौर के इमामों में इमाम आज़म हैं। इसी तरह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी गौसे आज़म हैं, तो वो अपने दौर के हिसाब से दीगर अगवास से आज़म हैं, बड़े हैं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर के हज़रात में सबसे आला हैं, इसी वजह से उनको आला हज़रत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तो हज़ूर क़िबला आपकी विलादत कब और कहाँ हुई? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासादत 10 शव्वाल मुकर्रम सन 1272 हिजरी को बमुताबिक 14 जून 1856 बरोज़ हफ्ता ज़ोहर के वक्त हुई। सुभान अल्लाह। आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और पहला फतवा आपको कब आपने दिया? आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हासिल फरमाई और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 13 साल 10 माह की उम्र में पहला फतवा इरशाद फरमाया, पहला फतवा तहरीर फरमाया। आपके वालिद मोहतरम ने उस फतवे को चेक किया, देखा, पढ़ा और उसी दिन से आपने उनको बाकायदा फतवा नवीसी की इजाज़त अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले सुन्नत के ख़ास तौर पर आला हज़रत से इनकी बेपनाह मोहब्बतें और बेपनाह इनसे प्यार और इनकी इल्मी गुफ्तगू और इनकी दीन के बारे में जो खिदमत हुई, तो हम कहाँ आज आला हज़रत को फॉलो करते हुए कहाँ पहुँचे? हमें आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हर तरह से फॉलो करना चाहिए। जिस तरह अक़ायद की सही तर्जुमानी फरमाई इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने, ये ज़हन में रखना चाहिए कि आला हज़रत ने कोई नए अक़ायद वाज़ेह नहीं फरमाए, नए अक़ायद उम्मत को नहीं दिए, बल्कि पुराने ही अक़ायद को रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह कर दिया, ओपनली बयान फरमा दिया कि ये अक़ायद अहले सुन्नत है, ये कमाहक, यही मुजद्दिद की शान होती है। जो गर्द गुबार आता है दीन पर उसको वो साफ़ करता है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुजद्दिद दीन व मिल्लत हैं। आपने अक़ायद जो 1400 साल से चले आ रहे थे, सहाबा किराम वाले अक़ायद, इमाम अली मकाम और अहले बैत अतहार वाले अक़ायद को आला हज़रत ने प्रमोट किया और वाज़ेह फरमाया। सुभान अल्लाह। अभी आपने जिक्र किया मुजद्दिद दीन मिल्लत, ये भी नाज़रीन को बताते चले, मुजद्दिद किसको कहते हैं? मुजद्दिद वो होता है कि जो दीन की तजदीद करता है, यानी कि वक्त के साथ साथ मरूर ज़माना के साथ साथ इस दीन पर जो गुबार आ जाता है, दीन में जो कुछ ऐड कर दिया जाता है, लोग अपनी तरफ से मिलावटें करते जाते हैं, तो मुजद्दिद जब आता है तो वो दीन पर सारे गुबार को साफ़ कर देता है और सही मानी कुरान और हदीस का मफ़हूम उम्मत तक पहुँचाता है, उसको मुजद्दिद कहते हैं। सुभान, कहते हैं कि मुजद्दिद मतलब 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होता है। बिल्कुल जी, 100 साल तो उन 100 सालों में मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद ख़ान आला हज़रत रहमत, और ये फिर मुजद्दिद आज़म है, माशाअल्लाह, मुजद्दिद आज़म है। ये मौजूदा दौर में मुजद्दिद कौन है? अभी भी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दौर चल रहा है, वही मुजद्दिद हैं और हम उन्हीं को मानते हैं।
سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو علماء کرام کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور ان سے جو ہمارے میجورٹی جو ہمارے الحمدللہ اہل سنت کے جو ہمارے خاص طور پر جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہر ذی شعور عالم دین عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. جس کو بھی دین کا درد ہے, جس کو بھی دین کی پہچان ہے, وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عزت کی نظر سے اس وجہ سے بھی دیکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کا کام کیا ہے, جو دلائل کے انبار لگا دیے ہیں, ایک ایک مسئلے پر جو حقائق پیش فرمائے ہیں, وہ اپنی مثال آپ ہیں. اس وجہ سے اپنے دور کے اندر بھی عجم تو عجم عرب کے علماء کرام بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہاں تک کہ حرمین شریف کے فین کے علماء کرام بھی جب ہند سے یا بر صغیر سے کوئی بندہ اس طرف جاتا تھا تو ان سے پوچھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت سے تمہارا کوئی تعلق ہے؟ اگر تو ان کا کوئی تعلق ہوتا تو وہ سمجھتے کہ یہ اہل سنت سے ہے, اور اگر وہ کہتا کہ میرا اعلیٰ حضرت سے تعلق نہیں ہے یا کوئی نیگیٹو گفتگو کرتا اعلیٰ حضرت کے متعلق تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ اہل سنت سے نہیں, یہ بدعتی ہے. ماشاءاللہ. تو آپ کو بریلی کے تاجدار کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی چونکہ بریلی شریف کے اندر آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی ہے. جی جی. ہند کے شہر بریلی میں, اور وہاں محلہ جسولی تھا, وہاں آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی ہے. اور پھر آپ رہے بھی وہیں, آپ کی وفات بھی وہیں پہ ہوئی ہے. وفات بھی آپ کی بریلی شریف کے اندر ہے, تو اس وجہ سے تاجدار بریلی کہا جاتا ہے. جس طرح ادھر قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو تاجدار گولڈا کہا جاتا ہے, تو یہ چونکہ گولڈا شریف کے تھے, تو اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار بریلی ہیں کہ آپ بریلی شریف میں ولادت بھی ہوئی اور وہیں پہ آپ کی وفات بھی ہوئی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ, کیا شعر ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں. جی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو شعر ہے نا, وہ دراصل اس طرح ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے آقا مولا سرور عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات کی جان ہے. کیا بات ہے. اب یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اس کے اندر جان موجود ہے. سبحان اللہ. جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے موجود ہے. انہی کے دم قدم سے یہ دنیا کی بہاریں ہیں, انہی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک گھڑی ہے نا, اس کے اندر ایک سیل ہوتا ہے. فرض کر لیں کہ یہ سیل گھڑی کی جان ہے. جب تک یہ سیل اس کے اندر موجود رہے گا تو گھڑی چلتی رہے گی. اور معراج کی رات جب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آپ تشریف لے گئے تھے تو جب واپس آئے تو کنڈا ہل رہا تھا, بستر بھی گرم تھا, پانی بھی ابھی چل رہا تھا, جاتے ہوئے بیری کے درخت کے ساتھ آپ کا امامہ لگا تھا تو وہ پتہ بھی ابھی تک ہل رہا تھا. یہ کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ نبی پاک علیہ السلام اس جہان سے لامکان کی طرف چلے گئے, یعنی اس جہان سے کائنات کی جان نکلی تو وہ کائنات کا نظام رک گیا تھا. وہ جو گھڑی کا سیل گھڑی کی جان ہے, سوئی مثال کے طور پر پہنچی ہے 10 پہ, آپ اس کی جان نکال لیں یعنی اس کا سیل نکال لیں, پھر آپ 18 سال بعد 100 سال بعد بھی سیل ڈالتے تو گھڑی وہیں سے چلے گی. تو اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات لامکان کی طرف تشریف لے کر گئے تھے تو وہ کائنات کا نظام وہیں رک گیا تھا. وہ سوئیاں جہاں پہنچی تھی وہیں رک گئی تھی. جب جانے کائنات واپس تشریف لائے تو پھر وہ دنیا کا نظام وہیں سے چل پڑا. جان ہے تو جہان ہے. ابھی جو دنیا کا نظام چل رہا ہے تو وہ جان موجود ہے تو وہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوبصورت گفتگو. دیگر شاعر جو ہمارے مسلک کے بھی ہیں اور جو ہمارے باقی شاعر ہیں جو ان کی نسبت اعلیٰ حضرت کی شاعری کو زیادہ پسند کیا گیا, زیادہ شہرت ملی, اس پہ روشنی ڈالیے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی شاعری کا جو نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی لغو شاعری نہیں کی. اللہ. اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کا مفہوم پیش کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کہیں بھی شرعی غلطی بھی نہیں ہوتی. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے جب کسی نے ایک شعر پڑھا تھا کہ وہ گنبد خضرا کے سامنے درخت تھے تو انہوں نے ایک تشبیہ کے طور پر کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے روضہ رسول کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دی, یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے. اعلیٰ حضرت نے پھر اس کی اس کی تصحیح کرتے ہوئے فرمایا یوں شعر پڑھو کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. اعلیٰ حضرت نے وہ اس طرح اس کی جناب والا تصحیح فرما دی, درستگی فرما دی کہ اس طرح آپ شعر پڑھو. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیشہ قرآن و حدیث کا مفہوم پیش کیا. اور بعض شعراء ہوتے ہیں ان کی شاعری کے اندر
شرعی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں. بعض اوقات کسی جس کی وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں انہی کی توہین کے مرتکب ہو جاتے ہیں بعض اوقات. میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک شعر سناتا ہوں. کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے، میرے نبی دیا شانہ بلے 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 بلے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگر آج موجود ہوتے تو وہ شاید اس شعر کو پسند نہ فرماتے، کیونکہ یہاں باقی نبیوں کی شان کو تھلے تھلے کی نسبت کے لفظ بول کر ذکر کیا گیا، جو کہ ایک مناسب نہیں ہے. ایک عاشق رسول کو یہ باادب شخصیت کو یہ زیب نہیں دیتا. اعلیٰ حضرت نے بھی اس منظر کو بیان کیا، مگر اعلیٰ حضرت کے لفظ کتنے قیمتی ہیں. میرے امام فرماتے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. یوں باقی انبیاء کرام کا ادب بھی قائم رہا اور اعلیٰ حضرت نے نعت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو نمایاں بھی بیان فرمایا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت مجدد دل ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کی کتب کے حوالے سے کون کون سی کتابیں اور ہمیں جو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کن کتابوں کے حوالے سے؟ ویسے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہر کتاب ہی مطالعہ کرنے والی کتاب. سبحان اللہ. آپ جس کتاب کو پڑھیں گے آپ کا جناب والا ایمان تازہ ہو جائے گا، محبت رسول آپ کے دل کے اندر مزید اجاگر ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی کتابیں چاند ایک بھی نہیں ہیں، کافی ساری کتابیں تقریباً. ویسے اس میں اقوال مختلف ہیں لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی 1000 سے زیادہ کتب آپ نے تصنیف فرمائی ہیں. بہت سارے فتاوی جات آپ نے تحریر فرمائے. اس میں سب سے نمایاں کتاب جو ہے آپ کی فتاوی رضویہ شریف، جو کہ بہت مشہور بھی ہے اور اس وقت تقریباً وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اس میں فقہ کے بہت سارے سوالات ہیں اور وہاں پڑھنے سے اعلیٰ حضرت کے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر علمی شخصیت ہیں اور آپ نے کس قدر دلائل قائم فرمائے. ایک ایک مسئلے پر 200 کو احادیث کریمہ کوڈ فرمائی اور کئی آیات کریمہ آپ نے بیان فرمائی کہ یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کا جو انداز ہے فتویٰ دینے کا، اپنے تو اپنے غیر بھی اششکارو تھے، غیر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے. کیا بات ہے. آپ کا ایسا علمی کارنامہ ہے. اور ان کے علاوہ بھی آپ نے بہت ساری کتب تحریر فرمائی جس میں الدولت المکیہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کو واضح کیا جس میں آپ نے. اسی طرح حسام الحرمین ہے جس میں عقائد اہل سنت کا بیان ہے. حق المبین بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کنز الایمان شریف. ہاں بالکل. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے نا اردو زبان میں تمام ترجموں کا سردار ترجمہ ہے. اللہ کیا بات ہے. اگر کسی نے ایسا ترجمہ قرآن پاک پڑھنا ہو جس میں اس کے عقیدہ توحید میں فرق بھی نہ ہے، اللہ عشق رسول میں فرق بھی نہ ہے اور اس کے عقائد بھی بچے رہیں، تو وہ ترجمہ پڑھے کنز الایمان. کنز الایمان ایسا ترجمہ ہے کہ جو واقعی ایمان کا خزانہ. کیا بات ہے. کنز الایمان کا معنی بھی یہی ہے کہ ایمان کا خزانہ. تو یہ ایسا ہی ترجمہ ہے کہ ایمان کا خزانہ، اس کو ایمان اس کا تازہ ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کا بھرم بھی رکھا، ادب اور حیا بھی رکھا اور آپ نے صرف یہ لفظی ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ اردو ادب کے لحاظ بھی رکھا اور تفسیری انداز میں بھی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ قرآن جو بھی عالم دین پڑھتا ہے تقریباً ہر عالم دین عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے مشہور یہ ترجمہ ہے اور مقبول عام ہے. ہر عاشق رسول اسی ترجمے کو ترجیح دیتا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دل ملت ایک بہت اچھے شاعر، ان کا مطلب ایک ایک کلام بے مثال جسے کہتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور حاضر میں دیکھا گیا کہ بہت سے ہمارے بڑے مشہور نعت خوان حضرات بھی اعلیٰ حضرت کے کلام کو تھوڑا سا مطلب کم اس کا ذکر کرتے ہیں، کم پڑھتے ہیں. کیا وجہ ہے آپ روشنی؟ ویسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ بہت پڑھا جاتا ہے. ہاں بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ ان پڑھ لوگ کیا سمجھتے کہ جو نہیں پڑھنے پاتے ان کو سمجھ نہیں آتی. ایسا ہی ہے نا کہ کئی لوگ پڑھنے والے بھی ان کو سمجھ نہیں پاتے. کئی علماء کرام بھی اعلیٰ حضرت کی شاعری تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کی عام تحریریں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی. فتاوی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام اتنے مشکل ہیں، سبحان اللہ. وہ نام پڑھنا بھی بڑی ایک علم چاہیے. صرف و نحو پر اس کو دسترس چاہیے، اس کا علم چاہیے، پھر جا کر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام پڑھنے آتے ہیں. جب نام اتنا مشکل ہے تو اندر کیا ہوگا کیسے سمجھ میں آئے. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری جو ہے وہ بہت سارے کئی فارسی الفاظ اس میں شامل ہیں اور پڑھے لکھے الفاظ ہیں جس کا سمجھنا علماء کا کام ہوتا ہے. اس لیے نعت خوان حضرات اگر کسی عالم دین سے جا کر کلام اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیں پہلے اللہ، اور پھر جب اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہر بندہ اٹھ کے اعلیٰ حضرت کے کلام کی تشریح کرتا پھرے. پہلے علماء کرام سے تشریح اس کی کروانی چاہیے تاکہ ہم کہیں شرعی غلطی میں نہ پڑ جائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری شاید اس وجہ سے کئی لوگ نہیں پڑھ پاتے ہوں گے کہ ان کی سمجھ میں نہیں ہوتی. لیکن
چند مشہور کلام بھی ہیں، جی جس طرح سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے یہ کلام بہت مشہور ہے، یہ تقریباً بچے کو یاد بھی ہوتا ہے۔ اس طرح مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کلام ہے مشہور کہ تقریباً دنیا کے کونے کونے میں یہ تقریباً عشاق رسول پڑھتے ہیں اس کلام کو۔ خوبصورت گفتگو سے آپ نے ہم سب کے دلوں کو منور فرمایا قبلہ، ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمایا۔ نوجوان نسل کو ربیع الاول کی بھی آمد ہے ماشاءاللہ، آخر میں نوجوان نسل کو اپنا پیغام سے۔ نوجوان نسل کو ربیع الاول شریف کے حوالے سے میں یہی پیغام دوں گا کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت کی دھوم مچا دیں۔ سبحان اللہ۔ کہیں حقوق العباد تلف نہ ہوں، اللہ، کہیں لائٹنگ کرتے ہوئے بجلی چوری نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہوئے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم دھام مچا دیں۔ انشاءاللہ الکریم اسی کے اندر برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر ہم میلاد منا رہے ہیں تو پھر اس کا شریعت کے تقاضے بھی نبھانے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت علمی گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمایا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی ہماری مہمان شخصیت حضرت علامہ مولانا عبدالغفور مدنی صاحب آج کے ہمارے اس ربیع الاول شریف کے پروگرام کا حصہ بنے۔ انشاءاللہ زندگی رہی ملیں گے آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔